Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. Today we are going to discuss International Financial Reporting Standard 9 IFRS 9. ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है. बेसिकली इसको एक स्टैंडर्ड मतलब नाम है, ये इससे लिंक्ड बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है. और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हिस्ट्री में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है, ठीक है. और मोस्टली जो भी लार्ज साइज कंपनी है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ हैं, लिस्टेड क्लाइंट्स हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उन पर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है. तो आज हम कोशिश करेंगे इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो बेसिक लेवल के एक दफ़ा जो स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करें, और उसके बाद जो इसके जो एडवांस लेवल के टॉपिक हैं उन पर भी हम वीडियो बनाएं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक यूज़फुल हो, ठीक है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है बेसिकली जो स्टैंडर्ड है ना, ये इसके अंदर जो डिस्क्लोजर्स हैं वो उसको 3 स्टैंडर्ड्स मोस्टली गवर्न कर रहे होते हैं. पहला है IFRS 9, ठीक है. ये IFRS 9 जो है ये डेफिनेशंस को डिस्कस करता है, ठीक है, रिकग्निशंस को और मेजरमेंट्स को. जो IAS 32 है ये क्लासिफिकेशन को और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन को डिस्कस करता है, ठीक है, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट्स होगा, कौन सा फाइनेंशियल लायबिलिटी और कौन सा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. जो IFRS 7 है ये प्योरली डिस्क्लोजर्स को गवर्न करता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है. मतलब IAS 32 में और IFRS 7 में क्या डिफरेंस है. IAS 32 आपको प्रेजेंटेशन बताता है कि इस तरह इसको प्रेजेंट करें, ठीक है. और IFRS 7 क्या बताता है कि क्या क्या प्रेजेंट करें, विच डिस्क्लोजर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखें अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब क्या है, ठीक है. देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कोई जिससे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो गिव राइज हो, ठीक है. और फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कोई फाइनेंशियल एक मतलब रिस्क क्रिएट करे, ठीक है. अब वो रिस्क किस तरह का हो सकता है, वो आपका लिक्विडिटी रिस्क भी हो सकता है, वो आपका मार्केट रिस्क भी हो सकता है, ठीक है. और मार्केट रिस्क में फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती हैं कि वो एक्सचेंज रेट रिस्क है, मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिस्क है, वो इन्फ्लेशन का रिस्क है, या जो है वो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, ठीक है. तो हम डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या है कि कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दो पार्टीज़ के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करे, ठीक है. मतलब इसमें पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली दो होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. और फिर हम देखते हैं उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह करनी है उस इंस्ट्रूमेंट की. तो वो हम डिसाइड करते हैं इश्यूर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि जिस पार्टी ने ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया है उसके लिए वो क्या है, और उससे ऑनवर्ड मतलब जो नेक्स्ट पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी है, उसके लिए वो उससे रेसिप्रोकल होगा, उल्ट होगा. मतलब एक पार्टी ने देखें डिबेंचर इशू किए, ठीक है, उसने लोगों से पैसे इकट्ठे किए और उनको एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि ये ले, इतने साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप हमारे पास आइएगा, हम आपको डिस्काउंट पे इशू कर दिए, 100 रुपये का उस पर लिख दिया इंस्ट्रूमेंट पे कि 100 रुपीज़, आप हमारे पास वापस आइएगा, हम आपको 100 रुपीज़ देंगे, लेकिन आप करंटली हमें 90 रुपीज़ दे दें, ठीक है. इसको कहते हैं ज़ीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट के ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, कि आपने डिस्काउंट पे बॉन्ड्स इशू कर दिए, ठीक है, और आप उनको रिडीम करेंगे एट पार, ठीक है. तो अब जिसने इशू किए हैं उसको पैसे करंटली रिसीव हुए हैं, ठीक है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट हो गई. और जिसने ख़रीदा है, जिसने पैसे दिए हैं, उसके लिए फाइनेंशियल एसेट्स है. अब इसकी फिर बाइफरकेशन है कि जो बंदा फाइनेंशियल एसेट है जिसके लिए उसने किस इंस्ट्रूमेंट में मतलब इन्वेस्टमेंट की है, अगले पार्टी के डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की है, अगले पार्टी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में की है. ये भी तो हो सकता है ना, कंपनी अपने शेयर इशू कर देती है, ठीक है, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, मैंने ख़रीदे हैं, मेरे लिए तो वो एसेट्स है ना, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, लेकिन अगली पार्टी के लिए क्या है, अगली कंपनी वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है. इक्विटी मीन्स जब भी कभी शेयर रिडीम मतलब वो होंगे जो है ना बाई बैक होंगे तो पैसे मिलेंगे, अनलेस अनटिल मतलब आपको नेट एसेट में पार्ट मिल जाएगा, आप नेट एसेट में पार्टिसिपेट करेंगे बीइंग एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होल्डर. लेकिन आप जो है
अब उसके फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, मुश्किल है, लेकिन आपको समझ आ जाएंगी जैसे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जी सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू बोथ अ फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर अनदर एंटिटी, ठीक है ना। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? कैश आपका फाइनेंशियल एसेट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी, आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, वो आपका फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। आपने किसी कंपनी के जो डिबेंचर है उनमें इन्वेस्टमेंट कर दी, वो आपकी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है। बेसिकली फाइनेंशियल एसेट क्या कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको आप अगर जो है ना किसी को सेल करें या जो उनको रिडीम करें तो आपको मॉनेटरी अमाउंट में कोई चीज़ रिसीव हो, ठीक है, पैसे मिले। ये ना हो कि लेट्स सपोज आपने एडवांस में पैसे दे दिए किसी को, लेकिन उसके बदले में आपको गुड्स मिल रही हैं, ठीक है। जैसे एडवांस फॉर गुड्स अगर हम दे दें तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है फाइनेंशियल एसेट? क्योंकि उसके बदले में आपको गुड्स मिलेंगी, पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब कोई मॉनेटरी अमाउंट नहीं मिलेगी, बल्कि एक नॉन मॉनेटरी अमाउंट मिलेगी, लिहाजा वो फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है कि आपने इंस्ट्रूमेंट इशू किया, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब जब कभी भी वो लोग वापस आएंगे इंस्ट्रूमेंट लेके आपके पास 2 साल बाद 3 साल बाद रिडम्पशन करवाने, तो आपने उनको पैसे वापस देने हैं, तो लिहाजा वो आपकी लाइबिलिटी है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है कि आपने इशू किए शेयर्स, ठीक है, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, बस आपने लोगों को अपने एसेट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट दे दिया, ठीक है। एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंसेस एज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ एन एंटिटी, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लाइबिलिटी, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जो नेट एसेट्स हैं उसमें अब आपका पार्ट हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में, ठीक है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्या होता है? बस जितने आपने किसी को पैसे दिए हैं ना उधार के तौर पे, वही आपके मतलब जो एक्सपोजर है आपको वही वापस मिलने हैं। लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या है कि आपको नेट एसेट में पार्ट है, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं जाके, कोई भी डिसीजन लेते हैं अगर वो उससे अटैच, वोटिंग राइट्स अगर आपके पास हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब आप कंपनी के नेट एसेट्स के बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका हिस्सा है जी, आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है। और इक्विटी का तो मतलब ही ये है कि आप ओनर हैं, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है जी? डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और अगर 3 करेक्टरिस्टिक कंप्लीट फुलफ़िल हो जाएं तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन को मीट करता है। वो 3 क्या है कि इसकी वैल्यू चेंज हो अंडरलाइंग एसेट की वजह से, कि जैसे मेरे पास कोई डॉलर्स हैं, ठीक है, अब डॉलर्स हैं, एसेट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है ना उनकी वैल्यू जो है ना चेंज हो रही है डे बाय डे। या लेट्स सपोज मैंने डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी है, किसी कंपनी के जो है ना फॉरेन कंपनी के शेयर परचेज़ कर लिए हैं, तो एक तो 2 चीज़ें उससे लिंक हो गई हैं। एक तो उन शेयर्स की वैल्यू चेंज हो रही है उस कंपनी की मार्केट रिस्क की वजह से, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। और दूसरी उसका वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है मेरे लिए, तो लिहाजा उसकी जो करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं उसकी वजह से भी चेंजेस आ रही है मेरी वैल्यू में, मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, मेरे फाइनेंशियल एसेट्स में। तो लिहाजा वो मेरे लिए भी एक डेरिवेटिव है, क्योंकि उसकी वैल्यू अब लिंक हो गई है डॉलर्स के साथ, एक्सचेंज रेट के साथ, कमोडिटी के साथ, या किसी भी इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट रिक्वायर नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर होने के लिए कोई ख़ास अमाउंट नहीं देनी पड़ती, आप जो है ना एंटर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि इस तरह कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर डेट पे सेटल होते हैं। लेट्स सपोज मैं किसी के साथ कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि जनाब जी ना मैं आपसे ना आज से 2 मंथ के बाद इतनी गंदम परचेज़ करूँगा, या इतना जो है मैं आपसे चावल परचेज़ करूँगा, कोई भी कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या मैं जो है ना आपसे इतने डॉलर्स परचेज़ करूँगा इतने दिनों के बाद, ठीक है, तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आ जाएगा अगर वो अंडर IFRS 9 है। बेसिकली जो कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो होते हैं वो इसमें गवर्न नहीं हो रहे होते, लेकिन जो उनसे रेलिवेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो गवर्न होते हैं, ठीक है। ये भी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें जो है ना काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे कि कुछ होते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। एम्बेडेड डेरिवेटिव ये कि एक जो उससे लिंक चीज़ होगी वो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कोई मशीन खरीदनी है बाहर से, ठीक है, वो बाहर से आनी है, डॉलर्स में पेमेंट होनी है उसकी, तो देखें वो मशीन है वो एक नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक नॉन मॉनिटरी एसेट है,
لیکن چونکہ میں نے اس کی ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے وہ ٹائم کے لحاظ سے جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے، لہٰذا وہ ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے، میری ایک فائنینشیل لائبلٹی کریٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر جو ہے کرنسی فلیکچویشن میری فیور میں ہو جائے تو مجھے فائدہ ہے، اور اگر نہ ہو تو میری لائبلٹی بھی بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپفلی آپ کو ڈیریویٹیوس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، نہ ہو تھوڑی سی ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ ون بائی ون. ابھی میں آپ کو کرنٹلی ایک جو ہے بیک گراؤنڈ یا ایک پکچر جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی فائنینشیل انسٹرومنٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے یہ ہمیں بتاتے کہ یہ آپ کے لیے بڑا یوزفل ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جو آئی کیپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، جو فائنینشیل رپورٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ آئی سی ڈبلیو کارپوریٹ رپورٹنگ کے ہیں، جو اے سی سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا جنہوں نے ایم ایس سی 1 میں اپیئر ہونا ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ چیزیں بڑی ہیلپ فل ہیں، وہ ان سے مطلب مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ شارٹ سمریز ہیں اور یہ پورے اسٹینڈرڈ کو میں جو باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئی 32 ہے نا کچھ چیزوں کو نا ایکسکلوڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ فائنینشیل انسٹرومنٹ نہیں ہو سکتے. وہ کیا ہیں؟ فزیکل ایسٹس، کوئی بھی آپ کے پلانٹ اینڈ مشینری ہے، پراپرٹی ہے، وہ فائنینشیل انسٹرومنٹس نہیں ہیں، فائنینشیل ایسٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پری پیڈ ایکسپینس ہے، آپ نے کوئی ایکسپینس پری پیڈ کر دیا، جیسے انشورنس پری پیڈ کر دی. ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو انشورنس کور مل رہا ہے، کوئی پیسے نہیں مل رہے، کوئی مانیٹری اماؤنٹ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ آپ کا فائنینشیل انسٹرومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈیفرڈ ریونیو ہے، آپ نے لوگوں سے پیسے لے لیے لیکن ابھی ان کو نا گڈس ڈسپیچ نہیں کی، تو کیا جو پیسے لیے ہیں آپ نے وہ آپ کی فائنینشیل لائبلٹی ہے؟ جی نہیں، وہ آپ کی فائنینشیل لائبلٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے ان ریٹرن ان کو پیسے واپس نہیں کرنے. کانٹریکٹ ہو گیا کہ آپ نے گڈس ہی واپس کرنی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کل کو جا کے کانٹریکٹ کینسل ہو جائے، جی ہم گڈس جو ہے نا نہ دے پائیں، ان کو پیسے ہی واپس کرنے پڑے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ مطلب ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں چینجز کی وجہ سے جو ہے نا اس کی اکاؤنٹنگ چینج ہو سکتی ہے، ورنہ انیشلی کانٹریکٹ کی بیس پہ وہ آپ کی فائنینشیل لائبلٹی نہیں ہے، وہ جو ہے نا آئی 32 کی ڈیفینیشن سے ایکسکلوڈ ہے. اس کے بعد IFRS 9 ہے جی، فائنینشیل انسٹرومنٹ کی ریکگنیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں تب سے ریکگنائز کر لینا ہے، کوئی وہ ایسٹ ہو یا کوئی لائبلٹی. ایسٹ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی دوسری کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہوگی. اور فائنینشیل لائبلٹی کیا ہوگی؟ جب آپ نے لوگوں سے پیسے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کب ریکارڈ کرنا ہے؟ جب آپ پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ بن جائیں. ٹھیک ہے، کانٹریکٹ میں انٹر ہو جائیں. ابھی یہ جو پوائنٹ ہے انیشیل میجرمنٹ، یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے ہم اس کی جو ہے نا کلاسز پڑھ لیں کہ کلاسز کتنی ہیں. کلاسیفیکیشن کیا ہے جی فائنینشیل انسٹرومنٹ کی؟ کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کے کوئی ڈیٹ انسٹرومنٹ میں انویسٹمنٹ کر دی، کسی کمپنی کے ڈیبینچر خرید لیے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو ہے نا یہ کلاسز ہیں آپ کی. اف دا فائنینشیل ایسٹ از اینڈ ڈیٹ انسٹرومنٹ آف این ادر اینٹی. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ فائنینشیل ایسٹس ہوگا، فائنینشیل لائبلٹی ہوگی یا ایکویٹی انسٹرومنٹ ہوگا، یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ یہ ہم نے ہمیشہ جس پارٹی نے یہ انسٹرومنٹ ایشو کیا ہے، مطلب ایشور کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو لیٹ سپوز ہم نے کسی کمپنی کے ڈیٹ انسٹرومنٹ میں انویسٹمنٹ کی، تو وہ اس کمپنی کے لیے فائنینشیل لائبلٹی اور ہمارے لیے فائنینشیل ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کیا کلاسز ہو سکتی ہیں جی؟ ایٹ امورٹائز کوسٹ ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایٹ فیئر ویلیو تھرو او سی آئی اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں، اور فیئر ویلیو تھرو پی این ایل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آپشن اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو کس طرح وہ ہے نا کلاسیفائی کرنا ہے. بائی ڈیفالٹ اگر کچھ نہ لکھا ہو، جیسے کوئی کوشچن آتے ہیں کہ ہم نے فائنینشیل انسٹرومنٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کو کیسے رکھیں، تو جی بائی ڈیفالٹ اس کو فیئر ویلیو تھرو پی این ایل رکھ سکتے ہیں. ڈیفالٹ اپروچ یہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو رکھیں گے تو اس طرح اس کی کیسے ٹریٹمنٹ کریں گے، کیسے ان کو ہم لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، تو سمپل ہے، جب آپ فیئر ویلیو تھرو پی این ایل رکھیں گے نا، تو آپ نے جب انویسٹمنٹ کی ہے، لیٹ سپوز 200 کی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا. ٹھیک ہے، آپ نے کسی کمپنی کی انویسٹمنٹ کی تو آپ نے لکھنا ہے فائنینشیل ایسٹ ڈیبٹ 200 روپیز. ٹھیک ہے، ٹو بینک کریڈٹ پیمنٹ آپ نے کی ہے 200 روپیز. ٹھیک ہے، اس سے ریلیونٹ اگر کوئی ٹرانزیکشن کوسٹ آپ کو انکر کرنا پڑی ہے تو وہ آپ ادھر سے پی این ایل کو چارج کر دیں گے. تو ٹرانزیکشن کوسٹ ڈیبٹ اور جو ہے میرا بینک کریڈٹ.
ٹھیک ہے. لیٹس سپوز 10 روپیز آپ نے ٹرانزیکشن کاسٹ کے لیے، تو یہ ہم نے آپ نے اس طرح اس کی اکاؤنٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے کس کے لیے؟ فیئر ویلیو تھرو پی این ایل کے لیے. اگر فیئر ویلیو تھرو او سی آئی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، سیم یہی ہوگا، لیکن بس اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹرانزیکشن کوسٹ جو ہے نا وہ اپنے ایسٹ جو ہے نا اسی میں ایڈ کر لینا ہے ایسٹس میں. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے اب ایسٹ جو ہے نا وہ 210 کا ریکگنائز کرنا ہے. فائنینشیل ایسٹ کتنے کا ریکگنائز کرو گے اس اپروچ کے اندر آپ؟ 210 کا. ٹھیک ہے، پی این ایل میں ٹرانزیکشن کوسٹ کو نہیں لے کے جاؤ گے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے اسی طرح جو موٹائز کوسٹ ہے اس میں بھی آپ سمپل یہی کریں گے کہ آپ نے فائنینشیل ایسٹ 210 کا ریکگنائز کرنا ہے، اور جو کوسٹ ہوگی نا وہ آپ نے ایسٹ کی پارٹ بنا دینا ہے، ایسٹ کا حصہ بنا دینا ہے، اس کو پی این ایل میں روٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ٹو بینک 210 اور اس کیس میں بھی 210. ٹھیک ہے، یہ جو کلاسز ہوگی کہ جب آپ نے انویسٹمنٹ کی ہو کسی کے ڈیٹ انسٹرومنٹ میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے ایکویٹی انسٹرومنٹ، کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے کسی کمپنی کے ایکویٹی انسٹرومنٹ میں، آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خرید لیے، تو اسٹینڈرڈ آپ کو 2 کلاسز بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اس انویسٹمنٹ کو اپنے بزنس ماڈل کے حساب سے رکھ سکتے ہیں. ادھر بھی آپ نے بزنس ماڈل کا کانسیپٹ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نے اس کو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے رکھا ہے تو آپ اس کو فیئر ویلیو تھرو پی این ایل میں رکھیں. اگر آپ نے اس کی فیئر ویلیو کو کیپٹلائز کرنے کے لیے رکھا ہے، اس سے بینیفٹ لینے کے لیے، تو آپ جو ہے اس کو او سی آئی میں رکھ لیں. یا اگر آپ نے صرف اس سے ریلیونٹ جو ہے پرنسپل اور انٹرسٹ لینے کے لیے رکھا ہے تو آپ اس کو موٹائز کوسٹ پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ایک کمپنی نے ایکویٹی انسٹرومنٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے کسی نے، تو وہ بھی یہی دیکھے گا. اگر اس نے اس کو جو ہے نا ہیڈ فار ٹریڈنگ ہے تو وہ اس کو پی این ایل کے تھرو رکھ لیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ پی این ایل نہیں ہے اس طرح تو وہ مطلب اس نے لانگ ٹرم کے لیے رکھے ہیں تو فیئر ویلیو تھرو او سی آئی کے تھرو رکھ لیں. ٹھیک ہے، اب او سی آئی کے تھرو رکھے گا تو کیا ہے گی وہ مطلب سبسیکوینٹ اس کو فیئر ویلیو پہ لے کے جائے گا، جو گین لاس آئے گا فیئر ویلیو میں ریکارڈ کرے گا. ٹھیک ہے، اور جو صرف ڈیویڈنڈ ہوگا وہ پی این ایل میں جائے گا، باقی سب اس سے ریلیونٹ چیزیں او سی آئی میں جائیں گی. یا جب اس کی ڈسپوزل ہوگی تو تب وہ او سی آئی میں روٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی سبسیکوینٹ میجرمنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سبسیکوینٹ میجر وہی ہے سیم جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. موٹائز کوسٹ کے اندر جو ہوگی اس کو ہم نے افیکٹو انٹرسٹ ریٹ کے حساب سے وہ کرنا ہے، سبسیکوینٹ میجر کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہم اس کا ٹیبل بنا رہے تھے، اوپننگ بیلنس پلس جو ہے نا انٹرسٹ، اور ادھر کرتے ہیں پیمنٹس. ٹھیک ہے، اور یہ آلویز بیسڈ ہوتی ہیں کس پہ؟ کوپن ریٹ پہ. اور کوپن ریٹ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اس پہ لگتا ہے، آپ کی جو پار ویلیو ہے اس پہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو انٹرسٹ ہے یہ آپ کا کس پہ ہوتا ہے؟ کیلکولیٹ ہوتا ہے افیکٹو ریٹ. اور ادھر آپ کا کلوزنگ بیلنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوپننگ بیلنس پلس انٹرسٹ لیس پیمنٹس مائنس کلوزنگ بیلنس. ٹھیک ہے، یہ امورٹائز کو اس کے کیس میں اس طرح ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو فیئر ویلیو تھرو پی این ایل ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایٹ رپورٹنگ ڈیٹ اس کو فیئر ویلیو پہ لے جاتے ہیں، جو بھی ہماری کیرنگ ویلیو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سپوز کیرنگ ویلیو 100 روپیز ہے اور اس کی فیئر ویلیو رپورٹنگ ڈیٹ پہ آ گئی ہے 110، تو 10 روپے کا جو ہے ڈفرینس وہ ہم کیا کریں گے، پی این ایل میں ریکگنائز کر لیں گے کہ ایسے ڈیبٹ 10 روپے سے اور پی این ایل کریڈٹ. ٹھیک ہے، فیئر ویلیو تھرو او سی آئی کے کیس میں کیا کریں گے، سیم ایسے ہی رول اس کے لیے اپلائی ہوگی. 100 ہے، فیئر ویلیو 10 ہے، تو ہم اس میں تو ہم نے پی این ایل کو چارج کیا اور اس میں ہم او سی آئی کو چارج کریں گے. جو ڈفرینس ہوگا اس کو فیئر ویلیو ڈفرینس 10 روپے سے ایسے ڈیبٹ اور او سی آئی ریزرو کریڈٹ. موٹائز کو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ہم رپورٹنگ ڈیٹ پہ فیئر ویلیو پہ نہیں لے کے جاتے، بلکہ اس طرح ایک ٹیبل بنا کے ہم اس کی ویلیو میجر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی سبسیکوینٹ میجرمنٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوگا کہ کچھ انویسٹمنٹ ہیں جن کی فیئر ویلیو نہیں میجر کی جا سکتی تو اس کو ہم نے کوسٹ پہ رکھنا ہے.
اس کے بعد ریکلاسیفیکیشن ہے انویسٹمنٹ کی فائنینشیل ایسیٹس کی. ریکلاسیفیکیشن کیا ہے جی؟ اچھا یہ ہم نے پڑھ لی ڈیٹ انسٹرومنٹ کی سبسیکوینٹ میجرمنٹ، میں نے آپ کو ابھی ایکسل کے تھرو بتایا. اچھا جو ایکوٹی انسٹرومنٹ ہے ان کی بھی سیم ایسے ہی ہے کہ اگر وہ پی این ایل کے تھرو آپ نے رکھے ہوئے فیئر ویلیو تھرو پی این ایل پہ، تو آپ نے اس کا جو گین لاس ہے پی این ایل کو روٹ کرنا ہے، اور اگر آپ نے وہ فیئر ویلیو تھرو او سی آئی رکھے ہیں تو آپ نے اس کا گین لاس جو ہے وہ او سی آئی سے روٹ کرنا ہے، او سی آئی میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہے ریکلاسیفیکیشن کہ ہم نے ایک انسٹرومنٹ کو کلاسیفائی کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ہمارا بزنس ماڈل جو ہے وہ چینج ہو گیا ڈیو ٹو سرکمسٹانسز، چینج ان سرکمسٹانسز. تو اب ہم نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ تو ہم نے اس کو پروسپیکٹیولی ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب دیکھیے چینج ان ایسٹیمیٹ کی طرح ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے انڈر آئی ایس 8. اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آئی ایف ایس 9 ہے نا، اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی کہہ لیں، جس کو سمجھ آ جائے تھوڑی سی، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہے اس کی کمپلیکسٹی وہ یہی ہے کہ اس اسٹینڈرڈ میں جو چیزیں ہیں نا وہ بہت سے دوسرے اسٹینڈرڈ سے لنکڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں ابھی صرف چینج ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایس 8 میں جائے گا. فیئر ویلیو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، آپ کو پتہ ہے فیئر ویلیو انڈر آئی ایف ایس 13 جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی پریزنٹیشن وغیرہ ہیں وہ آئی ایس 1 یا ایف ایس 1 ہے جو اس میں جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کرنسی ایکسچینج ریٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنسی کی فلکچویشن ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایس 21 ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کو. ٹھیک ہے، کہ کرنسی میں فلکچویشن کی چیزوں کو وہ ڈیل کرتے ہیں. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ بہت سے دوسرے اسٹینڈرڈ سے لنکس ہیں. آلموسٹ مجھے مطلب جتنا جو ہے نا میرا اس میں وہ ہے کنٹریبیوشن ہے یا جتنی مجھے نالج ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر دوسرے اسٹینڈرڈس کی کسی نہ کسی پرووین کو جو ہے نا یہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس اسٹینڈرڈ کو جب بھی ہم کرنا ہے خاص طور پہ آڈٹ کے کوشچنس کے لیے یا ایم ایس سی 1 کے کوشچن کے لیے، تو اس کے بڑے دھیان سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ دیر آر مینی لنکیجز پوائنٹ دیٹ ہیز بین لنک ٹو ادر اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ادر اسٹینڈرڈ میں کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اسٹینڈرڈ اس پہ اپلیکیبل ہوگا، دوسرا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ نہیں لگے گا، تو وہ اسپیسیفکلی بتا دیتے ہیں. ورنہ آئی ایف ایس جو 9 ہے یہ بہت سے اسٹینڈرڈس کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ریکلاسیفیکیشن اس کی اگر ہم کریں تو وہ کس طرح جی؟ ریکلاسیفیکیشن کا سمپل رول ہے کہ جو فیئر ویلیو تھرو او سی آئی ہے نا، اگر ہم نے کسی ایکوٹی کے ڈیٹ انسٹرومنٹ میں انویسٹمنٹ کی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس 3 کلاسز ہوتی ہیں، فیئر ویلیو تھرو پی این ایل، او سی آئی اور موٹائز کوسٹ. تو فیئر ویلیو تھرو پی این ایل اور جو موٹائز کوسٹ ہے اس کو ہم ریکلاسیفائی کر سکتے ہیں، مطلب وائس ورسا پی این ایل والے کو موٹائز کوسٹ میں لے جائیں، موٹائز کوسٹ والے کو پی این ایل میں لے جائیں. وہ کس طرح؟ یہ جو بزنس ماڈل جب چینج ہو، جیسے کمپنی انویسٹمنٹ کی پہلے اس کا خیال تھا کہ جی میں اس سے شارٹ ٹرم پروفٹ لوں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں چینج ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اس کو لانگ ٹرم رکھنا ہے، بڑے اچھے شیئر ہیں جی، ہم نے اس کو نا لانگ ٹرم رکھنا ہے، اس سے جو ہے نا ڈیویڈنڈ لینا ہے جی. تو اب ان کا ماڈل چینج ہو گیا، تو لہٰذا اب وہ اس کو کس پہ رکھیں گے؟ امورٹائز کوسٹ پہ رکھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جو ادر کمپریہنسو انکم ہوتی ہے وہ ایک irrevocable آپشن ہوتا ہے. آپ نے جب کسی کمپنی کو کے انویسٹمنٹس کو ادر کمپریہنسو میں لے گے تو وہ irrevocable ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے کوئی انسٹرومنٹ کلاسیفائڈ کیا ہے موٹائز کو سے فیئر ویلیو پہ، تو جو بھی گین لاس ہوگا پی این ایل میں جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کسی انسٹرومنٹ کو کلاسیفائی کیا ہے فیئر ویلیو سے موٹائز کوسٹ میں تو بھی ایسے ہی ہوگا، اور جو گین لاس ہوگا ہم اس کو پی این ایل میں ایڈجسٹ کریں گے اور ساتھ اس سے رسپیکٹیو جو ہے نا اس کی کیرنگ اماؤنٹ کو ایڈجسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اب دوسرا اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی فائنینشیل انسٹرومنٹ میں امپیئرمنٹ، کہ جس انسٹرومنٹ میں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ امپیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، یا امپیئر ہوا نہیں، ابھی ایکسپیکٹیشن ہے امپیئر ہو گیا. دیکھیں یہ والی جو امپیئرمنٹ ہے نا، اب اس کا دیکھیں ڈائریکٹ لنک ہو رہا ہے جو آئیس 36 میں امپیئرمنٹ ہے اس سے، لیکن ڈفرینس ادھر یہ ہے وہ جو آئیس 36 کی امپیئرمنٹ ہے وہ وچ از بیسڈ آن انکرڈ لاس ماڈل، کہ سرکمسٹانسز چینج ہوئے، کوئی فلڈ آ گیا، یا جو ہے ہمارا جو وہ ہے نا کسی بھی ریزن سے ارتھ کویک ہے یا کوئی بھی ایشو ہوا جس سے جو پلانٹ ہے نا وہ خراب ہو گیا، مطلب ہمیں لاس ہو گیا. ٹھیک ہے، یا
جو ہے نا گورنمنٹ کی ریگولیشنز آئی، جیسے لیٹس سپوز ہمارے پاس پلاسٹک بیگ بنانے کا پلانٹ تھا، گورنمنٹ کی ریگولیشن آئی، انہوں نے کہا کہ جی آج سے نا اس ڈیٹ سے نا پلاسٹک بیگ پہ بالکل پابندی ہے، تو لہٰذا جو ہمارا پلانٹ تھا وہ تو obsolete ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ ماڈل ہے انکرڈ لاس ماڈل، کہ جب ایک سرکمسٹانسز میں چینج آئی، لاس ہو گیا آپ کو، تو لہٰذا اب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. لیکن جو یہ امپیئرمنٹ ہے فائنینشیل ایسٹس کی، جو انڈر IFRS 9 امپیئرمنٹ ہے، یہ ہے ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس ماڈل. ٹھیک ہے، کہ ابھی لاس ہوا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو کیسے سکتا ہے؟ لیٹس سپوز ایسے کسی کمپنی کی میں نے ڈیٹ انسٹرومنٹ انویسٹمنٹ کی، اور اس کمپنی نے نا مجھے ڈیٹ انسٹرومنٹ پہ بیسیکلی ایک پیج ہوتا ہے، اس پہ مجھے لکھ کے دیا جی ہم آپ کو اتنا انٹرسٹ دیں گے، اتنے % کوپن پیمنٹس ہوگی، یہ وہ فلاں اس طرح. اب اس کمپنی کے حالات جو خراب ہو گئے، وہ کمپنی جو ہے بینک کرپٹنسی کی طرف جا رہی ہے، یا وہ جو ہے نا وائنڈنگ اپ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کسی بھی ریزنس کی وجہ سے، تو اب ہمیں پیسے تو نہیں ملنے نا. تو اب ہم ہم نے اپنے بکس میں کیرنگ ویلیوز ایسٹس کی انویسٹمنٹ ان ڈیٹ انسٹرومنٹ کی ریکگنائز کی ہوئی تھی، اب ہم اس کو کیسے ٹریٹ کریں، کیسے آگے اس کو انورڈ جو ہے نا لے کے چلیں. تو دیکھیں ابھی اس میں مطلب وائنڈنگ اپ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہیں، ہمیں ابھی نہیں پتہ کہ کتنے پیسے آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن ایک چیز ہے کہ جی لاس ہو جانا ہے، لیکن کتنا ہوگا کیا ہوگا یہ ساری پروبیلٹی پہ بیس ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس ماڈل وہ کن ایسٹس پہ اپلیکیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف بیسیکلی جو انویسٹمنٹ ہم نے ڈیٹ انسٹرومنٹ میں کی ہوئی ہے نا اس پہ اپلیکیبل ہے، اور اس میں بھی صرف اور صرف کس پہ؟ فیئر ویلیو تھرو OCI والی انویسٹمنٹ پہ اور انویسٹمنٹ ایٹ امورٹائز کاسٹ پہ. فیئر ویلیو تھرو PNL پہ یہ ماڈل اپلیکیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے کسی کمپنی کی ایکوٹی انسٹرومنٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے تو اس پہ بھی یہ ماڈل اپلائڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کریڈٹ لوڈ بیسیکلی کیا ہے؟ کریڈٹ لوڈ از دا ڈفرنس بٹوین کیش فلو وی آر کانٹریکچولی انٹائٹلڈ ٹو ریسیو ان رسپیکٹ آف فائنینشیل ایسٹ اینڈ دا کیش فلو ویچ آر ایکسپیکٹڈ بیسڈ آن کرنٹ سرکمسٹانسز. کریڈٹ لاس کیا ہے جی؟ مجھے 100 روپے ملنے تھے لیکن سرکمسٹانسز اس طرح ہوں گے کہ مجھے لگتا ہے مجھے تو شاید اب 70 روپے ملیں گے. ٹھیک ہے، جو 30 روپے کیا ہے میرا ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو میجر کرنے کے لیے کتنے میتھڈز ہیں؟ 2 ماڈلس ہیں بیسیکلی، ایک جنرل اپروچ ہے اور ایک سمپلیفائڈ اپروچ ہے. جنرل اپروچ کیا ہے کہ جب آپ نے کوئی انسٹرومنٹ خریدا، ٹھیک ہے، تو جس دن خریدا ہے مطلب اس کی انیشیل میجرمنٹ کے ٹائم پہ ہی آپ نے ڈٹرمائن کرنا ہے کہ اس سے ریلیونٹ مجھے کیا لاس ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو 12 منتھ پہ پورٹرے کر لیں. ٹھیک ہے، سپریڈ کر لیں کہ مجھے 12 مہینوں میں سارے پیسے مل جائیں تو ٹھیک ہے، میں ریکگنائز نہیں کرتا. اگر نہیں ملے، کوئی ایشو ہے، کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ پروبیلٹی ہے، تو میں اس کو 12 مہینوں کے حساب سے جو ہے نا وہ کر لوں، ریکگنائز کر لوں ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس کو. اور اس طرح نہیں تو میں اس کو لائف ٹائم کر لوں. اگر کوئی شارٹ ٹرم انسٹرومنٹ ہے جیسے 1 سال کا ہے یا 6 مہینے کا انسٹرومنٹ ہے، کوئی 8 مہینے کا ہے، تو میں اس کو یہ دیکھ لوں کہ اس پہ لائف ٹائم دیکھ لوں کہ اس پہ پورے اس ڈیوریشن میں کتنا لاس آئے گا. دوسرا ہے سمپلیفائنگ اپروچ. یہ سمپلیفائنگ اپروچ موسٹلی اپلیکیبل ہوتی ہے IFRS 15 کی جو ریسیویبلز ہیں، کانٹریکٹ ایسٹس ہیں، ان پہ، اور جو IFRS 16 کے کانٹریکٹ ایسٹس ہیں ان کی امپیئرمنٹ کے لیے یہ میتھڈ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپلیفائنگ اپروچ. اس میں کیا کرتے ہیں اس میں ہم لائف ٹائم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جیسے ہمارے ریسیویبلس ہیں، ہم نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو ہم اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ جی وہ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، کچھ اس طرح کے ایشو ہیں، اور ہم سمپلیفائنگ اپروچ استعمال کر رہے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے انڈر لائف ٹائم ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس لیں گے. مطلب پوری لائف ڈیوریشن میں اس انسٹرومنٹ کی پوری جو ڈیوریشن ہے اس میں دیکھیں گے کب کب لاس ہو سکتا ہے، اس کی پریزنٹ ویلیو فائنڈ کریں گے، اس کو آج کی کرنٹ ویلیو سے کمپیئر کریں گے، جو لاس ہوگا ریکگنائز کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ جو ہے جنرل اپروچ پہ چل رہے ہیں تو آپ نے انیشلی 12 مہینے پہ کرنا ہے، اور بعد میں اگر کوئی سرکمسٹانسز چینج ہو سک جاتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا فل لائف ٹائم پہ بھی سپریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک، اب یہ ساری چیزیں بیسیکلی نا اسٹینڈرڈ کمپنی کو وہ دیتا ہے کہ پرمیشن ہے کہ آپ کے پاس آپ مطلب اگر یہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیں بغیر کچھ
اتنی کوئی زیادہ کوسٹ لگائے بغیر، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ماڈل کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ آپ 12 مہینے والے ماڈل کو لے کے چلیں، یا جو ہے نا اس کو لائف ٹائم کو لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسمال کمپنیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے پاس اتنا کوئی ایکسپیرینس اسٹاف نہیں ہوتا کہ وہ پریزنٹ ویلیو فائنڈ کرے، اس طرح انٹلیکچوئل نہیں ہوتے لوگ جو ہے اس کو، تو ان کے لیے وہ 12 مہینے پہ بھی اس کو اسپریڈ کر سکتے ہیں، اتنی ڈیپتھ میں مطلب جانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں اسپیسیفک کہہ دی انہوں نے کہ جیسے ٹریڈ ریسیویبل ہیں، کانٹریکٹ ایسٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کیس میں ہم نے لیز ریسیویبلز ہیں، اس کیس میں آپ نے ہمیشہ لائف ٹائم ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس بھی ریکگنائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹری کیا ہوگی کہ ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس پی این ایل میں ڈیبٹ اور ایک کریڈٹ نیچر کا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے جس کو ہم کہیں گے الاؤنس فار ریسیویبل کریڈٹ، اس کو کریڈٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب بیلنس شیٹ میں ہم ریسیویبل دکھا رہے ہوں گے تو اس اماؤنٹ سے نیٹ کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ایک طرح کا اینٹی ایسٹ اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس سے ریلیونٹ جو ہے نا جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ دکھانے جا رہا ہوں ماڈل، کہ اس کی ورکنگ ہم کیسے بناتے ہیں ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس کی۔ یہ دیکھیں جیسے لیٹس سپوز ایک کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کی ورکنگ کیسے بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کلائنٹ سے جو ہے اس کے لیز ریسیویبل پہ لائف ٹائم ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس کا ماڈل لگایا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا سب سے پہلے اس سے ریسیویبلس ڈیٹرس کے بیلنسز لیے، ٹھیک ہے، پارٹی وائز ڈیٹیل لی، اس پارٹی وائز ڈیٹیل کو پھر ہم نے ان کے لیجرس سے لیے، مطلب ریسیویبلس کے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کلائنٹ کے جو ہے نا موسٹلی جو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جو پیسے وہ ڈیو ہے نا لینے ہیں وہ 2 سال تک کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس کی پوری لائف پہ 24 مہینوں کا ان سے ڈاٹا لیا۔ ڈاٹا کس طرح لیا؟ ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں نا منتھ وائز ڈاٹا دیں، اس طرح کر کے دیں، مطلب بکٹس بنا کے دیں، ڈیٹرس کی ایجنگ اس طرح دیں ہمیں، بیسیکلی اس کو ایجنگ کہتے ہیں کہ 0 سے 30 دن کے جو بیلنسز ہیں جن کو مطلب ابھی پچھلے مہینے سیل کی ہے ایک طرح کی 30 دن ہوئے ہیں اور ان سے ابھی پیسے نہیں آئے، ان کی ہمیں ڈاٹا دیں کہ جولائی 20 میں کتنا تھا، اگست میں کتنا تھا، ستمبر میں کتنا بیلنس تھا ان کا، ٹھیک ہے، ہمیں وہ ڈاٹا دیں۔ اس کے بعد اب ہمیں 31 سے 45 دن جو اوور ڈیو ہیں ان کا ڈاٹا دیں، 46 سے 60 ڈیز ہے اس کا ڈاٹا دیں۔ کلائنٹ سے آپ نے اس طرح کا ڈاٹا لیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سیل کا جو ماڈل ہے ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس وہ ہم اس کو کیسے ریکگنائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے لے لیا تو پھر ہم نے اس کی بکٹس بنا لی، ٹھیک ہے۔ بکٹس کیسے بنائی؟ منتھلی بکٹس، 0 سے 30 ڈیز کی بکٹس، مطلب اس میں کتنے بیلنسز میچ کریں گے، دیکھیں 0 سے 30 ڈیز 22,156 ہے جولائی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 0 سے 31 سے 60 دن وہ کیا ہیں جی، یہ 31 سے 60 دن ہیں یہ دونوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 61 سے 90 ڈیز، ٹھیک ہے، اور جیسے 61 سے 90 ڈیز یہ ہے نا، یہ دیکھ لیں 61 سے 90 ڈیز، 61 سے 90 ڈیز تو صرف سمپل یہی ہے نا، وہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ 91 سے 120 ڈیز یہ آ گیا 730، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس طرح بکٹس بنا لی اس کی، ٹھیک ہے، 4 مہینے کی، 4 مہینے تک کی۔ اس کے بعد اس کو ہم نے پھر منتھلی بکٹس جو بنائی ہیں اس کو رول اوور کر لیا، ٹھیک ہے، رول ریٹ، یہ ریٹ کدھر سے لے کے آئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی یہ فارمولا لگایا ہوا ہے کہ 0 سے 30 ڈیز پہ جو تھے کتنا بیلنس تھا، ٹھیک ہے، وہ لیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیا لیا ہے، بیسیکلی یہ ادھر سے آ رہا ہے 0 سے 30 ڈیز کا بیلنس، اور اس سے نیکسٹ جو منتھ ہے اس کا بیلنس کون سے مہینے کا، 31 سے 60 ڈیز کا بیلنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح ہم نے اس کی ریٹ بنا لی ہے 24 مہینوں کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے ریٹ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ یہ پہلا منتھ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ریلیونٹ مطلب بیس منتھ ہی نہیں ہے اس سے پیچھے، تو لہٰذا اس کے نہیں آ رہے اس لیے۔ اسی طرح ہم نے 2 مہینے کی بکٹس پھر الگ سے بنا لی، مطلب 60 سے 120 دنوں کی، 120 سے 180 دن کی، ہاں اوپر ٹھیک ہے، ہم نے اس کی بکٹس بنا لی ہیں، منتھلی بکٹس اس کی کریٹ کر لی، اس
سے جو بیلنسز آ گئے وہ نکالنے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی ماڈل ہے, میں آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہ رہا ہوں کہ کیسے کیا. پھر اس میں نا کافی میکرو اکنامک فیکٹرس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ان کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم اس کی پرووین کی کیلکولیشن کی ہے پراپر. ٹھیک ہے. اس کے اوور ریٹ نکالے, ای سی ایل نکالے, ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لاس, میکرو اکنامک فیکٹر دیکھیں. ٹھیک ہے. اس کی شیٹ یہ ہے, وہ کیسے بنتی ہے, اس کو کافی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس میں کہ قائبہ ریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس پورے سال میں جس کی ہم ورکنگ بنانے جا رہے ہیں اس میں چینج کتنا ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس کتنا ہے, اس میں پرسنٹیج کتنا ہے, یو ایس ڈالر کتنا ہے, اس میں پرسنٹیج کتنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ای سی ایل کا جو ماڈل ہے میں نے آپ کو بتایا وہ ہے, اس کو ہم نے جو پریکٹیکلی کس طرح لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کیا. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ اس کے پوائنٹ ہے فائنینشیل لائبلٹی سے ریلیونٹ, وہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں اس کو اسٹینڈرڈ سے پڑھیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک دفعہ پورا کمپلیٹ کروا لوں گا تو پھر میں آپ کو اس کو اسٹینڈرڈ سے پڑھنے کا بھی میتھڈ بتاؤں گا کہ ہم اس کو اسٹینڈرڈ سے کس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ میں بہت ڈیٹیل لکھا ہوا ہے, بہت زبردست لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو بہت سی چیزیں کور ہو جاتی ہیں. پھر آپ کسی بھی کمپنی کی لسٹڈ کلائنٹ کی جیسے سائٹ پاکستان ہے, اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اٹھائیں, ان میں دیکھیں ان میں آپ نے اس کو کیسے جو ہے نا آڈیٹرس نے یا کلائنٹ نے کیسے انکارپوریٹ کیا وہ دیکھیں, تو آپ کو ساری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.